बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरी खलीजी जंग जो चल रही है, क्या इसका दायरा पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है या मामलात अमन की तरफ चले जाएंगे? ईरान ने बिलाखिर 15 नकात का जवाब दे दिया है और ये इशारा दिया है कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप के इशारे जंग की तरफ बात को मोड़ रहे हैं और डिगो गार्शिया में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग है। और इतलात ये हैं कि डिगो गार्शिया और इस इलाके में अमरीकी फ़ौज की तादाद 50,000 तक बढ़ाने का मंसूबा है। क्या सूरत हाल है और जंग के वाक़यात की ज़रूरी अपडेट्स क्या है, इन पर बात करेंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा खराज तहसीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को। आपने वो एक शेर सुना होगा कि दावा बहुत बड़ा है, दावा बहुत बड़ा है, रियाजी में आपको तूले शब फ़िराक ज़रा माप दीजिए। तो ये जो तूले शब फ़िराक है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल काफ़िले इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं, इससे भी ज़्यादा तवील होते हैं। कल वो कराची पहुँचे, मोहतरमा शेरी रहमान की साहबजादी की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए। ये ताज़ियत बहुत ज़रूरी थी। मोहतरमा की साहबजादी 35 साला मारिया अचानक इंतकाल कर गई। बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि ये इनकी शेरी साहबा की अकलौती औलाद थी। और खैर अकलौती औलाद ना हो तब भी बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन अकलौता होने की जो हैसियत है वो सदमे को मज़ीद गहरा कर देती है। तो उनसे पूरी हमदर्दी है, ये ताज़ियत उनसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये ताज़ियत वो ज़ाती हैसियत में करते तो अच्छा था। लेकिन वो सरकारी जहाज़ लेकर पहुँचे और फिर जहाज़ से एक बहुत ही लंबे प्रोटोकॉल काफ़िले की सूरत में वो ताज़ियत के लिए गए और फिर वहाँ से उन्होंने दूसरी एक आध मुलाकात भी की और वापस तशरीफ़ ले आए। जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत बहुत दबाव में है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की लख लुटियाँ इस मौके पर भी कम नहीं हुई। और जब से आए हैं उन्होंने कौमी ख़जाने की सफाई का अमल बड़ी सफाई से जारी रखा हुआ है। तो इस पर क्या कहिए, ज़ाहिर अफसोस ही किया जा सकता है। दुनिया भर के हुक्मरान सादगी अपना रहे हैं, हमारे हुक्मरान अपनी लख लुटस पॉलिसी में इजाफे पे इजाफा किए चले जा रहे हैं, चाहे वो वफाक के हों चाहे वो सूबों के हों। तो खैर हम जंग की तरफ आते हैं। ईरान का पहला बयान तो ये था कि हम 15 नकात पर गौर कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात में फ़िलहाल हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस फ़िलहाल पर कई लोगों का माथा ठिनका था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो मुज़ाकरात करने से हतमी इनकार नहीं कर रहे। और इस हतमी इनकार ना करने की वजह सिर्फ एक ही थी, और वो ये थी कि इनके यहाँ मुक़्तदरा में इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। पासदारान इनकलाब सख्त गीर पॉलिसी पर यकीन रखते हैं और उनकी सोच ये है कि अमेरिका के सामने किसी भी तरह की नरमी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, जबकि जो हुकूमत है, यानी जो पासदारान इनकलाब से हटकर जो हुकूमती गिरोह है, सदर साहब का पज़शकियान और वज़ीर ख़ारजा अराक़ची और दूसरे कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि बात मान ली जाए और ईरान को, बाकी मानदा ईरान को बचा लिया जाए, क्योंकि ईरान में अब बाकी मानदा बचाने के लिए बहुत कम बचा है। तो ये इतला तो पहले भी आ रही थी। तो अब ये जो मामला है बड़ा क्लियर है कि जब वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे और फ़िलहाल हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, तो फ़िलहाल का एक ही मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई बहस चल रही है। और ये बयान ज़ाहिर है ईरानी हुकूमत की तरफ से आया है कि फ़िलहाल हमारा मुज़ाकरात का इरादा कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को उम्मीद है कि शायद पासदारान मान जाएं, और अगर वो मान जाएं तो फिर मामला टिकाव की तरफ जाएगा, सुलह की तरफ जाएगा, जंग के हालात ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, मुज़ाकरात से हतमी इनकार हो जाता है, या मुज़ाकरात अगर होते हैं लेकिन ईरान अमेरिका की बातें नहीं मान रहा, जिनमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो ईरान को मान लेनी चाहिए, कुछ उस पर नाजायज़ मुसल्लत भी की गई होंगी, वो उनसे इनकार कर दे, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं अगर वो मान ले तो फिर आलमी हमदर्दी का रुख ईरान की तरफ हो जाएगा, अमेरिका की फेवर मज़ीद कम हो जाएगी। अमेरिका के पास इस वक्त भी उतनी हमायत हासिल नहीं है जितनी किसी ज़माने में अमेरिका को हुआ करती थी।
اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر امریکہ کی تیاری جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر ہے اور بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ اس کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ گلف کے 4 جزیروں پر قبضہ کیا جائے گا، جن میں سے 3 تو آبنائے ہرمز کے کنارے پر ہیں۔ آبنائے ہرمز میں سب سے بڑا جزیرہ کیشم ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نکڑ پر اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو دائیں طرف تھوڑا سا نیچے کر کے بالکل اس کے پاس ایک نہایت ہی ننھا منھا سا جزیرہ ہے لرک، اور پھر اسی علاقے میں ایک جزیرہ ہے ہرمز، اور چوتھا وہ خارق جزیرہ جس پر ایران کی تیل کی برآمدی جو نیٹ ورک ہے سارا اس کا سسٹم وہاں نصب ہے، اور ایران کی 90% برآمدات اس جزیرے سے ہوتی ہیں۔ ان جزیروں پر ایران نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، یہ خبر بھی سب کو آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ وہاں میرین ایئر لفٹ کرے گا پیراشوٹ کے ذریعے، تو ان سے پہلے اسے وہاں روبوٹس کے ذریعے یا روبوٹک مشینوں کے ذریعے جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں بارودی سرنگوں سے علاقے کو صاف کرنا ہوگا، اور اس صفائی کے بعد ہی پیراشوٹر وہاں اتر سکیں گے۔ اور یہ کام کب ہوگا؟ اشارے تو یہ مل رہے ہیں کہ یہ بہت جلد، اگر مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے یا امریکہ حتمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمیں ایران کا جواب منظور نہیں ہے، تو یہ جنگ جلدی شروع ہو سکتی ہے۔ اور اس جنگ کے لیے جو ڈیگو گارشیا میں امریکہ کی فوجی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ علاقے میں امریکہ کی فوجیوں کی، میرینز کی، اسپیشل ٹروپس کی آمد جاری ہے۔ ایک جہاز وہ تو پہنچ گیا علاقے میں، اور اس نے خلیج عمان کے بجائے ڈیگو گارشیا کا رخ کیا ہے، یعنی وہ جو USS ٹریپولی تھی۔ اس کے علاوہ مزید جہاز آ رہے ہیں، اور 8,000 8,500 کی نفری کی گنتی تو پہلے ہی آ چکی ہے، لیکن اب جو پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اس علاقے میں اپنی فوج کی تعداد 50,000 تک بڑھائے گا۔ یہ فیصلہ اس نے کر لیا ہے، اور 50,000 چند دنوں میں تو نہیں آئیں گے، اس کو مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس بار جو جنگ ہوگی وہ 1 مہینہ جاری رہے گی۔ ویسے ٹرمپ کا کل یہ بیان آیا تھا کہ جنگ 4 سے 6 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے، یعنی 1.5 مہینہ تک۔ لیکن اس بیان کے سیاق و سباق سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ 6 ہفتے شروع کہاں سے ہوتے ہیں، کیونکہ 4 ہفتے تو تقریباً 27 دن ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے اس جنگ کو، تو 4 ہفتے تو گزر چکے۔ تو یہ جو اب 4 سے 6 ہفتوں کی بات کر رہا ہے، اس میں یہ عرصہ شامل ہے یا نہیں؟ اگر شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ مزید 2 ہفتے تک جاری رہے گی، لیکن اگر نئے سرے سے یہ گنتی شروع ہوتی ہے تو یہ 6 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ مزید 1.5 مہینہ جنگ جاری رہے گی۔ اور یہ خبر بھی پینٹاگان اور امریکی سفارتی حلقوں سے آ چکی ہے کہ اس مرتبہ ایران پر ہونے والی بمباری ماضی میں جتنی بمباریاں ہوئی ہیں ان سب سے زیادہ طوفانی اور خوفناک ہوگی۔ اچھا، اب یہاں امریکہ کی ایک کنٹراڈکشن بھی سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کی 90% قوت تباہ کر دی، ختم کر دی۔ اب 90% قوت اگر ختم کر دی ہے، تباہ کر دی ہے، تو پھر پہلے سے زیادہ بڑے حملے، پہلے سے زیادہ شدید حملے کن اہداف پر کیے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی 90% صلاحیت ختم ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہے، اس میں بہت مبالغہ ہے۔ اس میں تو خیر کسی کو شک نہیں ہے کہ ایران کی دفاعی قوت بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے، دن بدن ایران کمزور ہوگا، لیکن یہ جو بڑی حد تک ہے یہ 80% یا 90% نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے میزائلوں کے حملے جاری ہے۔ ان کی گنتی پہلے سے کم ہو گئی ہے، لیکن اتنی کم نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے اشارہ ذہن اس طرف چلا جائے کہ ہاں 90% ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل پر بھی اس نے کل 6 میزائل حملے کیے، اور عرب ملکوں پر بھی میزائل حملے کیے، اور عرب ملکوں میں جو زیادہ فیٹل حملہ تھا وہ تھا متحدہ عرب امارات پر، جہاں 3 شہری مارے گئے اور کچھ 6 زخمی ہوئے، اور ان 3 میں سے 1 پاکستانی تھا۔ گویا کہ امارات میں جو لوگ مارے گئے ان میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے، یعنی ہر فیٹل حملے میں جو لوگ مرتے ہیں ان میں سے 1 پاکستانی ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں کا اپڈیٹ ہے۔ اور قطر میں تو کل حملہ نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب پر جو حملے ہوئے وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ اسرائیل پر جو حملے ہوئے ان میں سے ایک بجلی گھر پر، ایٹمی بجلی گھر پر گرا ہے، ایٹمی تنصیب پر گرا ہے۔
پر سے مراد یہ ہے کہ اس کے آس پاس گرا ہے، تنصیب براہ راست ہٹ نہیں ہوئی ہے، اور معاملہ وہی ہے کہ تنصیب اگر براہ راست ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ امکان یا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ تابکاری نہ پھیل جائے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ تابکاری کے ایلیمنٹ والے جو مقامات ہیں، جو مشینری ہے، وہ زمین کے اوپر نصب ہے یا زمین کے اندر ہے، اور اگر زمین کے اندر ہو تب بھی اگر کوئی طاقتور میزائل بنکر بسٹر بم کی طرح گرے اور تہ خانے کو توڑتا ہوا وہاں جا پہنچے تو اس صورت میں بھی تابکاری ہو سکتی ہے۔ ویسے ایران کے پاس بنکر بسٹر قسم کے میزائل تو نہیں ہیں، دوسرے تباہ کن میزائل یعنی ایسے ہیں کہ جو برسر زمین گراؤنڈ کے اوپر اچھی خاصی تباہی مچا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی حملے کیے ہیں، اور اسرائیل نے تہران پر حملے کیے، اصفہان پر حملے کیے، بندر عباس پر حملے کیے، دوسرے مقامات پر حملے کیے، اور بندر عباس پر جو حملہ کیا گیا اس میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے جہاز بھی شامل تھے۔ وہاں انہیں ایک بڑی کامیابی ہوئی کہ ایرانی نیول چیف مارا گیا، تو ایران کی نیوی تو رہی نہیں، ایران کی نیوی ختم ہو گئی ہے، اس کے جہاز بھی ختم ہیں، اس کے ویسل بھی ختم ہیں، اس کی کشتیاں بھی ختم ہیں، اس کی آبدوزی بھی 11 کی 11 ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو نیول چیف تھا جو مارا گیا، اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا مانیٹر تھا، نگران تھا، یہ ساری ناکہ بندی اسی کی نگرانی میں ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سب مراکز کو، اور چاہے وہ ایک تھا یا دو تھے یا دو سے زیادہ تھے، ان سب مراکز کو آپریٹ کر رہا تھا جہاں سے میزائل اور راکٹ نکل کر ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی بڑی کامیابی ہے، یعنی ایک اور بڑا کمانڈر ان کا مار دیا ہے، اس کا نام تھا علی رضا تنگ سیری، اور یہ ایران کی پاسداران انقلاب کے اہم ذمہ داروں میں شمار ہوتا تھا۔ اچھا، اب یہ جو اسرائیل نے ایک حملوں کی سیریز شروع کی ہے بحیرہ کیسپیئن کے روٹ پر۔ بحیرہ کیسپیئن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمندر ہے جو ایران کے شمال میں ہے، اور روس کے ساحل تک یہ پہنچتا ہے لمبائی میں، اور یعنی اس کا شمالی ساحل جو ہے وہ روس کے پاس ہے، شمال مغربی ساحل بھی روس کے پاس ہے، اور جو جنوب مغربی ساحل ہے وہاں آرمینیا ہے اور جارجیا ہے، اور جو جنوب مشرقی ساحل ہے وہ آذربائیجان کے پاس ہے، اور شمال مشرقی ساحل جو ہے وہ قزاقستان کے پاس ہے، یعنی کہ 5-6 ملکوں کا ساحل اس سمندر کو لگتا ہے۔ یہ لینڈ لاک سمندر ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس رسد کو تباہ کر دیا ہے جو روس سے ڈرون طیارے یا دوسرا سامان لے کر ایران کی طرف آ رہی تھی، جبکہ روس نے تردید کی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کو کسی قسم کی کمک نہیں دی ہے، نہ ڈرون طیارے دیے ہیں، نہ کوئی اور چیز دی ہے، نہ کوئی سسٹم دیا ہے، اور نہ ہی کوئی مخبری کی ہے۔ یہ سارے الزامات غلط ہیں، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ نہیں، روس سے یہ چیزیں پہنچ رہی تھی جو ہم نے حملہ کر کے تباہ کر دی۔ اچھا، اب جو حملوں کی جو تفصیل آئی ہے وہ کل میں نے بتایا تھا کہ اگر 30% حملے اسرائیل پر کر رہا ہے ایران، تو 60% حملے یا 63 یا 73% حملے، یعنی 1/3 اور 2/3 کا معاملہ تھا کہ 1/3 حملے اگر اسرائیل پر ہی کیے جا رہے ہیں تو 2/3 عرب ملکوں پر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل یہ ہے جاسم محمد البدیوی جاسم، تو یہ جاسم صاحب کا کہنا ہے کہ ایران نے جتنے بھی حملے کیے ہیں ان کا 85% 85% حملے جو تھے وہ عرب ملکوں پر کیے گئے ہیں، اور صرف 15% حملے اسرائیل پر کیے گئے ہیں، اور عرب ملکوں پر جو حملے کیے گئے ہیں وہ امریکی اڈوں کے علاوہ شہری علاقوں پر زیادہ حملے کیے گئے ہیں، مثلا بجلی کی تنصیبات پر، بندرگاہوں پر، آئل ریفائنریز پر، ہوٹلوں پر، ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر، سرکاری دفاتر پر، اور مصروف سڑکوں کے چوراہوں پر حملے کیے گئے ہیں، اور پلوں پر بھی حملے کیے گئے، یعنی سویلین ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے۔ انہوں نے 85% کی جو بریک اپ ہے وہ نہیں دی کہ کل کتنے 100 یا کتنے ہزار حملے کیے گئے، اور ان میں سے کتنے عرب ملکوں پر کیے گئے اور کتنے اسرائیل پر کیے گئے۔ لیکن بہرحال یہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو زیادہ حملے ہیں اسرائیل سے کم دگنے حملے جو ہیں وہ عرب ملکوں پر کیے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے جو حملے کیے ان میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایران کا ایک جو کروز میزائل بنانے کا کارخانہ تھا وہ بھی تباہ کر دیا ہے، اور پھر ایک بڑی بمباری مشہد پر ہوئی ہے، شمال مشرقی شہر پر، یعنی جو خراسان کا علاقہ ہے
وہاں بمباری ہوئی اور وہاں اطلاع یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں بالعموم درجہ دوئم کی قیادت شریک تھی، وہ ماری گئی ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیل کہ کتنے لوگ مارے گئے اور ان مارے جانے والوں میں نمایاں شخص کون تھا یا نمایاں اشخاص کون تھے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اچھا، اب یہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار ہے، یہ بڑا اہم ہے اور اس کو ایران نے اکنالج بھی کیا ہے۔ مثلا یہ کل خبر آئی تھی، پرسوں خبر آئی تھی کہ اسرائیل نے یا امریکہ نے ایران کی 2 شخصیات کو امیونٹی دے دی ہے کہ ان کو بمباری میں نہیں مارا جائے گا۔ ان کے علاوہ جو بھی ایران کا رہنما ہوگا اور اس کا ہمیں سراغ ملے گا کہ وہ کہاں ہے تو ہم اس کو ڈھونڈ کر ماریں گے۔ ان میں ایک تھے غالباف اسپیکر جو ہے پارلیمنٹ کے، اور دوسرے وزیر خارجہ عباس اراغچی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو عراقچی لکھتے ہیں، یعنی عراق سے، یہ اراغچی ہے اور بلکہ اس کو وہاں غین سے بولا جاتا ہے، اراغچی۔ تو ان 2 شخصیات کو امیونٹی دے دی ہے۔ تو اب کل پاکستان نے بتایا ہے کہ ان کو جو امیونٹی ملی ہے وہ پاکستان کی سفارش پر ملی ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے یہ کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کم سے کم ان 2 افراد کی زندگی کی ضمانت دی جائے۔ یہ درخواست امریکہ نے منظور کر لی اور اب ان دونوں افراد کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایران نے بھی اکنالج کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو اپنا جاسوسی کا سسٹم ہے اس نے پاکستان کے اس دعوے کی تائید کر دی ہے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ آج ہی کے دن امریکہ نے ایران کو جواب دینا ہے کہ اس نے جو اپنے نکات بھیجے ہیں اور اپنا جو جواب بھیجا ہے ان میں سے کتنی بات تسلیم کی جا سکتی، کتنی نہیں۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایران نے کچھ باتیں تسلیم کر لی ہوں گی، لیکن زیادہ تر باتوں سے اس نے انکار ہی کیا ہوگا، کیونکہ اگر وہ انکار نہیں کرتے تو پاسداران انقلاب کا جو حلقہ طاقت ہے، حلقہ اقتدار ہے، وہاں سے ان کو مار پڑ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ خلفشار پہلے سے موجود ہے اور ایران کی پوزیشن اس وقت بہت کمزور ہے۔ کمزور اس لیے ہے کہ اس کے پاس ہتھیاروں کے ذخائر، امریکی دعویٰ چاہے مبالغہ آمیز ہو، غلط ہو، لیکن اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے ہتھیاروں کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر فیکٹریاں تباہ کر دی گئی ہیں، باہر سے کوئی امداد ان کو نہیں پہنچ پا رہی، اور جو ذخیرے موجود ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی پوزیشن، یعنی ان کا ہتھیار خانہ بس ایسی ہے جیسے اب برف بیچنے والے دکاندار کے سامنے پڑا ہوا برف کا بلاک جو لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، کوئی خریدار لے کر جا رہا ہے، کچھ دھوپ میں پگھل رہا ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو ایران کی پوزیشن کمزور ہے، اور اگر وہ زیادہ کمزوری ظاہر کرتا ہے، زیادہ سرنڈر کرتا ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ کا ایک بیان ہے اس سے اشارہ ملتا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران اس وقت مذاکرات اور امن کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے، بلکہ انہوں نے تو بھیک مانگنے کے تحقیر آمیز الفاظ بھی استعمال کیے کہ یعنی ایران بھیک مانگ رہا ہے۔ تو بھیک تو خیر وہ کیا مانگے گا، لیکن ایران کا رویہ، ایران کا طرز عمل، ایران کی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایران ہی تھا جس نے پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا، یعنی ایران کی حکومت تھی، اگر پاسداران نہیں تھے تو ایران کی حکومت تھی جس نے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم یورینیم کی حوالگی عالمی ادارے کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے مذاکرات کروا دیے جائیں، جس کے بعد پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب یہ حرکت میں آئے، کیونکہ امن تو سب کے مفاد میں ہے، کسی ایک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے پی ٹی آئی کا ایک اور جھوٹ، یہ ہے جھوٹ 3 دن پرانا، لیکن یہ اتنے تسلسل سے بولا جا رہا ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رحم بھی آتا ہے کہ یہ کس قدر جھوٹے ہیں اور کس قدر ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا ان کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر نشر کر رہے ہیں 3 دن سے ان کا سارا سوشل میڈیا، کہ گارجین اخبار نے عمران خان کے بارے میں ایک تبصرہ نشر کیا ہے، چھاپا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کتنا بڑا ہیرو ہے، کتنا بڑا ناقابل شکست انسان ہے، جس کو حکومت پاکستان شکست دینے میں، توڑنے میں ناکام رہی ہے، اور اسے پاکستان کے 60% عوام کی حمایت حاصل ہے، اور اس کا کردار کیا ہے، اور کس طرح اس نے عظمتوں کو چھوا ہے، اور کتنا وہ عظیم اثاثہ ہے، اس طرح کی باتیں، اور گارڈین کا وہ دکھاتے بھی ہے ٹائٹل۔ تو اب لوگ تو جو یہ پڑھیں گے، سنیں گے، تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ واقعی عالمی پریس میں عمران خان کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ اتنا بڑا فراڈ ڈرامہ ان کا کہ پتہ نہیں اس پر اب کیا لفظ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ رپورٹ گارڈین کی ہے ہی نہیں۔
یہ پی ٹی آئی کے حلقوں کے کچھ لوگوں نے لندن میں پچھلے سال ہی ایک ویب سائٹ قائم کی تھی ایکویٹر کے نام سے، اور اس کو کچھ جانتا نہیں تھا، خود پی ٹی آئی والے اسے نہیں پڑھتے تھے۔ اس حد تک آپ اندازہ کریں کہ اس گارڈین والی رپورٹ کے چھپنے کے بعد جب ایکویٹر کا ذکر آیا تو اس کی فالورشپ اب 6000 ہو گئی ہے، 6000 فالورشپ۔ ویب سائٹ جو ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی، اس کی بھی 20-25 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑوں تک بھی جاتی ہے یہ ویورشپ۔ اس کی کل فالورشپ جو ہے، جو اس کے کل فالور ہے وہ 6000 ہے۔ اتنی چھوٹی، اتنی غیر معروف، اتنی گمنام، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ دن پہلے یہ مضمون پی ٹی آئی کے کوئی عثمان الدین صاحب ہیں، اس طرح کا کوئی نام ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا۔ وہ آرٹیکل کم تھا اور ظاہر پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے طور پر جو عمران خان کا قصیدہ جو لکھا جا سکتا تھا اس نے لکھا، اور قصیدہ لکھنے میں تو یہ ماہر ہیں، خود مانتے ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میری ڈیل ہو گئی ہے، لہٰذا اب میں کوئی سخت ٹویٹ نہیں کروں گا، اور پھر ساتھ ہی اسی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھائی وہ ٹوٹ کر اس کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہیں، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی جہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹا ہوا ہے، اس نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا۔ تو خیر یہ جھوٹ ایکویٹر میں پی ٹی آئی اپنے جو مرضی چھاپے، جس طرح مرضی چھاپے، جو مرضی لکھے، قصیدے پڑھے کہ عمران خان تو وہ دنیا کی ہستی ہے جسے کوئی توڑنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، اس طرح کے الفاظ اخباری زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتے۔ تو ایکویٹر میں یہ مضمون چھپا، اس کے بعد انہوں نے اسے ایک ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر گارڈین میں بھی چھپوا دیا۔ یعنی یہ گارڈین کا مضمون تو ہے ہی نہیں، چاہے گارڈین نے خود ہی وہاں سے لے لیا ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں کیسے۔ لیکن اگر گارڈین نے خود بھی لے لیا ہو تو تب بھی یہ مضمون گارڈین کا تو نہیں ہے، مضمون تو یہ ہے ایکویٹر کا۔ لکھنے والے کو عثمان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے کوئی بہت ہی زیادہ پرجوش قسم کے ورکر ہیں، اور یعنی بہت ہی وہ لوگ جو عمران خان کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں نا، اس طرح کے لوگوں میں یہ عثمان صاحب ہیں۔ تو عثمان صاحب نے ایکویٹر نامی ویب سائٹ پر یہ مضمون لکھا اور اسے پھر گارڈین میں چھپوایا۔ اب گارڈین اسے خود کیوں چھاپے گا؟ ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا پاکستان میں آپ مثال لے لیں کہ کوئی اخبار چیچوں کی ملیاں سے نکلتا ہو، اس کا نام ہو صدائے چیچوں کی ملیاں، یا پنڈی بھٹیاں سے کوئی اخبار نکلے کہ پنڈی بھٹیاں ٹائمز، تو ظاہر ہے وہ ایک مقامی نوعیت کا چھوٹا سا اخبار ہوگا، جس کے نامہ نگاروں میں بھی کوئی اللہ دتا اڈویالوی اور کوئی اللہ ڈبایا سیالوی، اس طرح کے نام ہی ہوں گے نا وہاں۔ تو اس طرح کا کوئی نامہ نگار ہو، اور وہ صدائے چیچا وطنی میں، یا صدائے بھکر میں، یا صدائے یا کیا کہتے ہیں پنڈی بھٹیاں ٹائمز میں کوئی خبر چھپوا دے، اور پھر کوئی آدمی اس خبر کو اشتہار بنا کر جنگ میں چھپوا دے، تو کیا وہ خبر جنگ کی خبر ہوگی یا نوائے وقت کی خبر ہوگی؟ ظاہر نوائے وقت یا جنگ اگر کوئی مضمون کسی ادارے سے لیں گے، کسی رسالے سے لیں گے، تو وہ کوئی کیلیبر کا اخبار، کیلیبر کا رسالہ ہوگا۔ وہ لندن کے ٹائمز کا آرٹیکل لے لیں گے، وہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل لے لیں گے، یا پاکستان میں کسی ایسے معتبر جریدے جس کے سرکولیشن ہو، ساکھ ہو، جیسا کہ ہیرلڈ تھا یا جیسا کہ اردو ڈائجسٹ ہے، وہاں سے کوئی مضمون بشکریہ کر کے لے سکتے ہیں اور لیتے رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ صدائے چیچوں کی ملیاں سے کسی چودھری اللہ ڈوایا کا آرٹیکل اٹھا کر بشکریہ چھاپیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک اشتہار ہے وہ آپ چھاپ سکتے ہیں۔ اشتہار اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے کوئی بچریز کے اشتہار دیکھے ہوں گے، بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی وفات پا گیا تو اس کے لواحقین کے پاس بہت پیسہ ہے، اور انہوں نے اخبار کے فرنٹ پیج پر کوارٹر پیج کا 1/4 صفحے کا اشتہار چھپوا دیا۔ یہ کئی لاکھ روپے کا وہ بل بنتا ہے ایک کوارٹر پیج کا، تو کئی لاکھ روپے کا اشتہار چھپوا دیا۔ اب وہ اس اشتہار میں اپنے مرنے والے بزرگ کو جو مرضی درجہ دے دیں، چاہے اس پر لکھ دیں کہ ولی دوراں، فقیہ اثر، مسیح ملت حضرت فلانا خواجہ صاحب فلانے وفات پا گئے ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جنگ نے یا نوائے وقت نے فلانے آدمی کو، جس کو اب تک کوئی جانتا نہیں تھا، فقیہ العصر مان لیا ہے، مجدد ملت مان لیا ہے، یا خط مفسر دوران مان لیا ہے، غزالی زمان مان لیا ہے؟ تو ظاہر غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو اشتہار میں ہے۔ اشتہار والا جو چاہے مرضی لکھے، سوائے یہ کہ کوئی گالی گلوچ نہ ہو اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی نہ ہو، باقی وہ جو مرضی لکھے۔ تو یہ جو ایکویٹر کا مضمون تھا، اس کو گارڈین میں چھپوایا انہوں نے، اور پھر پاکستان میں یہ سارے کے سارے جت گئے کہ دیکھو گارجین نے کیا لکھ دیا۔ گارجین نے تو عمران خان کو آسمانی فرستادہ قرار دے دیا، اس نے تو
دنیا کا سب سے بڑا انقلابی رہنما قرار دے دیا، اس نے تو عمران خان کو یہ لکھ دیا، اس نے تو عمران خان کو یہ لکھ دیا، یہ نہیں بتا رہے کہ لکھنے والا جو تھا وہ چودھری اللہ ڈوایا آف دھوکہ منڈی ضلع شیخو پورہ تھا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔